बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, करंट अफेयर स्पेशल में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी होस्ट हूं सुमैरा मिर्जा। प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कोरोना पेंडेमिक की। इस मोहलिक वायरस ने पूरे साल से पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले रखा है। जब फर्स्ट वेव आती है इसकी तो हम देखते हैं कि बहुत सी कंट्रीज ने अपने ममालिक में मुकम्मल तौर पर सख्त लॉकडाउन कर लिया। पाकिस्तान में भी लॉकडाउन किया गया और जिसके खासे मस्बत असरात जो है वो भी सामने आए और फिर ग्रेजुअली जो है वो पाकिस्तान में तमाम जो सरगर्मियाँ थी वो बहाल होना शुरू होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक सेकेंड वेव का आगाज हो चुका है जो कि खासी खतरनाक साबित हो रही है, क्योंकि पिछली बार की तरह इस दफ़ा हम लोग उतना सख्त लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कहा गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा और ये एक बेहतरीन हिकमत अमली भी साबित हो रही है। साथ ही साथ एक और बड़ी तशवीशनाक बात यह भी है कि बरतानिया में एक नए किस्म की जो कोरोना की एक किस्म है वो सामने आ रही है और उसके बारे में आलमी इदारा सेहत का तो ये कहना है कि ये कंट्रोलेबल है, इसका ज़्यादा जो है वो नुकसान नहीं होगा। और लेकिन इसकी वजह से बरतानिया के साथ पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा हम इस प्रोग्राम में हम बात ये भी करेंगे कि जो कोरोना की वैक्सीन है अब वो बहुत सारे ममालिक में दस्तयाब होना शुरू हो गई है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो जल्द अज जल्द उसकी दस्तयाबी को मुमकिन भी बनाया जा रहा है। और जैसे कि मैंने पहले बात की कि जो स्मार्ट लॉकडाउन है उसकी हिकमत अमली जो है वो कामयाब होती हुई हमें दिखाई भी दे रही है। और आज हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम डिस्कस करेंगे इन तमाम तर मामलात पर। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब। सर आपको वेलकम करती हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और साथ ही साथ प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर याकूब साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले प्रोफेसर जावेद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। नो डाउट ज़ाहिर है आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, तो आपकी एक वसी रिसर्च है, आपने काम भी बहुत किया इसके ऊपर। तो सर ये हम जो सेकंड वेव की बात कर रहे हैं स्पेशली जो बरतानिया में आई है और साथ ही साथ कहा भी जा रहा है कि एक दो कंट्रीज़ और भी हैं जहाँ पर इसके केसेस सामने आए हैं, तो सर कितनी मोहलिक साबित हो सकती है और डिफरेंस क्या है इसका फर्स्ट जो वेव आई थी या पहले जो इससे पहले वायरस है? बहुत शुक्रिया जी आपका ये मौका देने का। देखें कोरोना को एक साल से थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा गुजरा है, 10 दिन ज़्यादा, बिल्कुल, क्योंकि 11 दिसंबर को वुहान में पहला केस हुआ था और उसके बाद फरवरी 23 को यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान में भी कराची में केस आ गया जी। उसके बाद जब से ये कराची में आया या दुनिया में आया वुहान से कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि नए केसेस ना हुए हों। तो इसलिए ये वेव्स वाला तो मामला मेरा नहीं ख्याल कि कुछ सही है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि वेव्स हैं तो लोग ये परसीव करते हैं कि एक वेव आई थी और ख़त्म हो गई और अब वो आज़ाद हो गए हैं, अब उनको कोई किसी किस्म की कोई पाबंदियों की ज़रूरत नहीं है, ना मास्क की फॉर्म में, ना उनको फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग, और वो अपनी लाइफ एज़ नॉर्मल करते हैं। हकीकत यह है कि ये बीमारी का बढ़ना और कम होना का सारा दारो मदार है मेरे और आपके रवैयों पे और लोगों के रवैयों पे। जब आप इसको प्रॉपर इम्पोर्टेंस देते हैं और जो इसका ड्यू है अटेंशन वो देते हैं, मतलब ये है कि आप पूरे SOPs को अमल करते हैं जिसमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग मोर देन 2 मीटर्स और हैंड हाइजीन और मास्क का पहनना विद ज़ीरो टॉलरेंस हो, तो फिर ये कम हो जाती है। ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन जब कम होती है तो लोगों में परसेप्शन ये जाता है कि ये ख़त्म हो गई है, तो वो फिर जैसे एकदम किसी कैद से छूट जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि अपनी शादियां भी 2-2 हज़ार लोगों की करें और जलसे जुलूस भी करें, जनाजे भी करें, मसाजिद को भी आबाद करें। ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश है और वो समझते हैं कि वो आज़ाद हो गए और ये फिर यही वायरस बड़ी वेंजेंस के साथ आ जाती है। बाकी मौसम का थोड़ा सा डेफिनेटली असर होता है, क्योंकि ये वायरस है, इसका काफ़ी बड़े पार्टिकल है वारियन का, और ये ट्रांसमिट करती है एक इंसान से दूर। पहले जब स्विच हुई वुहान में हॉर्सशू बैट से इंसानों में, वो तो स्पीशीज़ स्विच वहीं हो गई, उसके बाद तो इंसान ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन है। और अगर बारिश ज़्यादा हुई होगी, आपकी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, तो ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस हैं या उसके छोटे पार्टिकल जो एरोसोलिक पार्टिकल कहते हैं जी, वो इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर पाते, बिकॉज उनमें ह्यूमिडिटी की वजह से वो हैवी हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं मुख्तलिफ स्पेसेस पे। और इस वायरस की खसूसियत ये है कि बॉडी के बाहर भी ये कई घंटे और कई दिनों तक ज़िंदा रह सकती है। तो आप अगर
آپ کی ٹیبل پہ ہے تو اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو اس کے ہاتھ کو آ جائے گی, وہ اپنا چہرہ صاف کرے گا یا ناک کے قریب لے جائے گا تو اس کے انٹری ہو جائے گی. تو اس لیے یہ جو ہے ابھی جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ ہم نے جلسے جلوس جنازے لاکھوں بندوں کے کر لیے, بالکل, اور ابھی بھی اس وقت بھی انفارچونیٹلی اگر آپ بازار میں کیمرہ اپنا بھیج دیں تو 10% سے زیادہ لوگ ماسک نہیں پہنتے, ان میں سے بھی آدھوں نے گلے میں پہنے ہوتا ہے, آدھوں نے ناک کے نیچے پہنا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ میرا خیال ہے کہ اس موڈ میں نہیں ہے, نہ میڈیا اس موڈ میں ہے. اس وقت میڈیا نے بہت زیادہ امپورٹنس دی اور اس وقت لوگوں نے بھی اس کو سیریسلی کچھ لیا, گورنمنٹس نے بھی لیا, پولیٹیشنز نے بھی لیکن لیا. سر بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے. جیسے کہ آپ نے جلسے جلوسوں کی بات کی تو اس پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمیں جوائن کیا ہے. آپ وفاقی پارلیمانی سیکرٹری صحت. میڈم آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جلسے جلوس جاری ہیں, لوگوں کی گیدرنگز جاری ہیں. سیاسی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ سیکنڈ ویو جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکنڈ ویو ہے, تو جب سے یہ شروع ہوئی ہے, حالانکہ پی ڈی ایم کے جلسے تب سے چل رہے ہیں لیکن ان کی طرف سے کوئی احتیاط نہیں ہے, اسپیشلی عوام کو لے کر. تو اس صورتحال کو کس طرح سے پھر گورنمنٹ کنٹرول کرے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں کا ایک تسلسل جاری رہا ہے اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وائرس اب ان دیہی علاقوں میں بھی پھیلا ہے جہاں پر پچھلی فرسٹ ویو میں یہ نہیں تھا. ہوتا یہ کہ جب یہ جلسے جلوس ہوتے ہیں تو ظاہر گاؤں دیہاتوں سے بھی وینز اور گاڑیوں اور دوسری ٹرانسپورٹ کے ذریعے لوگوں کو لایا جاتا ہے جلسوں میں, اور ظاہر اتنا پبلک ایکسپوجر کے بعد جب وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انفیکشن جو ہے وہ ساتھ واپس ٹریول کرتی ہے. اس لیے اس دفعہ ان ایریاز میں ہمیں پازیٹیو کیسز مل رہے ہیں جہاں فرسٹ ویو میں جو ایریاز گاؤں دیہات جو بچے ہوئے تھے, تو ڈیفینیٹلی ان پبلک گیدرنگس نے بہت اس کو اسپریڈ کرنے میں میں سمجھتی کہ ایک رول ادا کیا ہے. اور جو ان کا ایک کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ جی ہم ایس او پیز کے ساتھ کریں گے, وہ بھی کہیں پر بھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے. اور لوگوں نے ماسک کے استعمال بھی نہیں کیے, سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں کی, اور ٹرانسپورٹ بھی جو ہے اس کے اندر بھی کسی قسم کے ایس او پیز جو تھے وہ نہیں اپنائے گئے تھے جس وقت لوگوں کو جلسوں میں لایا جاتا تھا. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ جو پچھلی دفعہ جب یہ ویو آئی تھی اس وقت مکمل لاک ڈاؤن بھی کیا گیا, پھر سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا گیا. اس بار جو ہے وہ ظاہر ہے ملک متحمل نہیں ہو سکتا, ملک کے جو اس وقت حالات ہیں معاشی طور پر, تو سمارٹ لاک ڈاؤن کی باتیں کی جا رہی ہیں وزیر اعظم صاحب کی. گو کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بڑا ایک مؤثر ثابت ہو رہا ہے. لیکن باقی اگر کنٹریز کی ہم بات کرتے ہیں جنہوں نے کنٹرول کر لیا ہے, وہاں پر لاک ڈاؤن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یعنی کہ جو بھی ایس او پیز ہیں اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بہت سخت جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر, کوئی ماسک ویئر نہیں کرتا ہے, سوشل ڈسٹینس نہیں رکھتا ہے. تو یہاں پر اس حوالے سے کچھ نئی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ جی دیکھیں, اس وقت جو ایس او پیز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کو تو سخت کیا گیا ہے, اور آپ کے نالج میں ہوگا کہ ماسک نہ پہننے والوں کے لیے کئی جگہوں پہ جرمانے بھی ان کو ہوئے ہیں. اور جو ہماری لوکل انتظامیہ ہے وہ اس وقت ان کی ٹیمز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہمیں رپورٹ ملتی ہے, بہت ساری شاپس کو سیل کیا جاتا ہے, ریسٹورینٹس کو سیل کیا جاتا ہے. جہاں پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو ایک بڑی تعداد میں ان جگہوں کو سیل کیا جا رہا ہے اور جرمانے بھی ہو رہے ہیں. مگر ظاہر ہے دیکھیں 22 کروڑ کی پاپولیشن ہے, اگر لوگ اپنی ذمہ داری کا احساس خود نہیں کریں گے تو حکومت اور انتظامیہ کس حد تک جا سکتے ہیں. اس وقت عوام کی کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف جو اسمارٹ لاک ڈاؤن سے ان کا بھی آپ نے دیکھا ہے کہ دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے. ڈیلی بیسس پہ نئے ایریاز جو ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں جہاں پہ بھی ہاٹ اسپاٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, تو ان کو اسپیسیفک نمبر کیسز سے زیادہ جس ایریا میں کیس کی تعداد ہوتی ہے تو وہ فوری طور پہ اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو بھی لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو اس ساری اسٹیپس کے ساتھ میں سمجھ رہی ہوں کہ تھوڑی سی بہتری جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ
पॉजिटिव केसेस की तादाद में एक थोड़ी सी कमी आई है। ठीक है। और इसी तरह एक्टिव केसेस जो 48,000 से ऊपर चले गए थे वो अब 40,000 के करीब हो गए हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम रिलैक्स कर सकते हैं, हमें पहले से भी ज़्यादा एहतियात की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम देख रहे हैं कि वैक्सीन जो है उसके लिए पूरी दुनिया में दौड़ लग चुकी है। पाकिस्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है वैक्सीन की दस्तयाबी की और फिर लोगों को लगाने की? देखिए जी, जो वैक्सीन इस वक्त वैक्सीन प्रोड्यूसर्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, 7-8 कंपनीज इस वक्त बिल्कुल फाइनल ट्रायल्स में हैं। उनके साथ फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो मुसलसल राब्ते में है। ठीक है। और वो फाइनल नेगोशिएशन चल रही हैं रिलेटेड, क्योंकि उसकी एफिकेसी वगैरह को डिटर्मिन किया जा रहा है, उसकी अवेलेबिलिटी को, उसकी अफोर्डेबिलिटी को, ये तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो $150 मिलियन इनिशियली जो एलोकेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उससे हम इंशाल्लाह ताला इसकी एडवांस बुकिंग कराएंगे। और हमें उम्मीद है कि फर्स्ट क्वार्टर का एंड या सेकेंड क्वार्टर की बिगनिंग में जो है हमें वैक्सीन जो है वो शायद पाकिस्तान अवेल करने में कामयाब हो जाए। उसकी मत की कोशिश यही है क्योंकि जल्द अज जल्द वो हमारे लिए अवेलेबल हो। और दूसरे जो हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं यहाँ पर वो भी इंशाल्लाह ताला आने वाले 10-15 दिन में मुकम्मल हो जाएंगे। सही। उसके बाद उसके रिजल्ट कंपाइल होंगे तो वो कैंसिनो बायो की वैक्सीन की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नौशीन हामिद साहब, आपने हमसे बात की। प्रोफेसर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सर, जिस तरह जो हम नई किस्म की बात करें, जैसे बरतानिया की स्पेशली हम बात करें, आप क्या समझते हैं, या सिर्फ बरतानिया में ही है, बाकी कंट्रीज में भी है, और ये डायग्नोस किस तरह से हो रही है? अच्छा देखें, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। अब बात करते हैं कि पहले जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि ये आरएनए वायरस है और वेव तो चलती हैं, जब भी पैंडेमिक अभी वेव चलती है। आपने देखा होगा जैसे कि हम एक टाइम आया था सितंबर से पहले लेस देन 1% पे चले गए थे, लेकिन अब फिर बढ़ गया है। तो वेव तो होती हैं, लेकिन इसमें ये जो वायरस है, जैसे मैंने पहले नया वायरस था, आरएनए वायरस है। आरएनए वायरसेस में म्यूटेशन रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस वायरस में ये स्टेबल वायरस है। नॉर्मल इसमें इतनी म्यूटेशन नहीं। आपने अभी तक देखा होगा कि जो दुनिया के अंदर जो म्यूटेशंस आई हैं वो 23 साइट पे इसकी जो 23 जगह हैं जहां इस वायरस में म्यूटेशन आई है। उसमें भी ये जो अब नया वायरस जिसकी हम कह रहे हैं कि हैनकॉक जो आए, नई स्ट्रेन आई है, उसमें एक ही वायरस के अंदर वो 17 जगह पे चेंज आ गई है। अच्छा। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चेंज आई है वो उसकी एस प्रोटीन में आई है। एस प्रोटीन में कोई 6-7 जगह पे चेंज आ गई है, विच इज़ अ स्पाइक प्रोटीन है, क्योंकि बाहर वाली प्रोटीन है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर बनती होती है, तो जाके कंट्रोल करती है उसको। जो वैक्सीन है जैसे वो भी उसी प्रोटीन को यूज़ करती है। तो अब उसमें जो एक प्रोटीन जहाँ अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, विच इज़ N501 जिसे वाई कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा पेनफुल इसमें जो चीज़ आई है कि वो है, क्योंकि उसकी वजह से जो इसकी इन्फेक्टिविटी है वो बढ़ गई है। अब कहते हैं कि इसका जो R0 है 0.4%, या आप कह सकते हैं कि 70% जो है 50 to 70% जो है इसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ गई है, पहले से ज़्यादा हो गया है। और दूसरा और जगह से जैसे कुछ डिलीशन हुई है, इसके अंदर इसी एस प्रोटीन में 2 जगह पे जो है वो डिलीशन हुई है। उस डिलीशन में एक तो है 69-70 जो डिलीशन है। अच्छा। और दूसरा है 144 डिलीशन जो है। ठीक है। इसकी वजह से भी ये प्रोटीन जो चेंज हो रही, इसमें जो हमारे प्रॉब्लम आएगा वो आएगा हमारी जो डायग्नोस्टिक्स हैं, कि जो पहली डायग्नोस्टिक्स हमारी चल रही थी, मे बी अब वो उनमें कुछ फेलियर आने शुरू हो जाए। कि अभी तक दुनिया के अंदर यूके में जैसे है, साउथ अफ्रीका में है, 1-2 कंट्रीज और में है, लेकिन अगर हमने अपना, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हमारे बिहेवियर जो है, हमारा रिस्पॉन्स जो है टुवर्ड्स इस वायरस को हमने सीरियसली लिया, तो मे भी हम इसको रोक लें। अगर ना हुआ, जैसे हमारा एक हम करते हैं कि जैसे शादियों में और जलसों में जाने की आदत है, तो अगर वो ना हुआ और यूके से कुछ लोग आ गए, अगर यूके वालों को हमने बैन ना किया, तो ये चांस है कि ये पाकिस्तान में भी स्ट्रेन आ जाएगी और बिल्कुल। प्रोफेसर जावेद साहब, जो वैक्सीन अब आई है, जाहिर आपकी यूनिवर्सिटी में भी उसका ट्रायल चल रहा है इस वक्त, उसके रिजल्ट्स क्या हैं और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिनकी वैक्सीन के ऊपर आपकी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे ट्रायल चल रहा है, उनके रिजल्ट्स क्या हैं? देखिए, हम 3 वैक्सीन पे काम कर रहे हैं इस वक्त। एक तो फ्लैंडर्स यूनिवर्सिटी और हमारा
اشتراک ہے جو فلینڈرز وہ یونیورسٹی ہے جہاں پہ ایبولا بھی انہوں نے ویکسین بنائی تھی آسٹریلیا میں ایڈیلیڈ میں. ٹھیک ہے. اور اس کا ہمارا کافی پرانا ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور ٹرانسفر آف اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی ٹریننگ چلتی رہتی ہے. تو اس لیے وہ تو ہم ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے اس میں ہم نے اینیمل ایکسپیریمنٹیشن ابھی کمپلیٹ کی, اب ہیومن ٹرائل شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسری جو ہماری ہے وہ سپوتنک 5 جو رشین ویکسین ہے اس کے بھی ہم ٹرائلز ابھی شروع کرنے والے ہیں, جس کے ہم ٹرائلز کر چکے ہیں. ہمارا سیمپل سائز تھا 10,000 والنٹیئرز کا. اچھا جی. تو وہ جب 10,000 ہمارے الحمدللہ بہت جلدی ہو گئے تو اس کا ہم نے سیمپل سائز بڑھا کے 18,000 کر دیا. ٹھیک. اور اب وہ 14,500 ہو چکے ہیں آج. تو وہ ہے کینسینو کی, یہ کینیڈین اور چائنیز کمپنی ملا کے کینیڈا بیسڈ کمپنی ہے. تو یہ بیسیکلی اسپائک پروٹین ویکسین ہے اور یہ اس میں ایڈینو وائرس 5 کو ویکٹر کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. اچھا. اور یہ ریکمبیننٹ ٹیکنالوجی سے بنی ہے, جس طرح انسولین یا ایتھروپوئٹین یا باقی کہ آپ ییسٹ سیل کو لے کے فیڈ کرتے ہیں امینو ایسڈ سیکوینسنگ کے ساتھ تو وہ بنا دیتی ہے. یہ ویکسین بیسیکلی یہ والی اور بہت ساری باقی ویکسین بھی مڈرنا کی بھی, چاہے وہ میسنجر RNA ویکسینز ہیں فائزر وغیرہ, یہ سب ٹارگٹ کرتی ہیں اسپائک پروٹینز کو, ایس پروٹینز کو. اگر آپ وائرس کو دیکھا ہو تو کافی بڑا وائریان سائز ہے, لیکن اس کے اوپر کافی کانٹے ہیں. وہ جو کانٹے ہیں ان کا مقصد جن کو ہم اسپائکس کہتے ہیں وہ اس ڈومین میں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا گلائکوپروٹین ایس ہوتی ہے, تو وہ جو ایس پروٹین ہے یہ اس کے اگینسٹ ویکسینز ہیں. تو یہ بیسیکلی وائرس کے اندرونی حصے کو ڈیمیج نہیں کرتی, یہ اس کی اسپائکس کو ڈیمیج کرتی ہیں. تو اسپائکس کو اگر آپ اینٹی باڈیز جنریٹ کرتے ہیں اور وہ غیر فعال ہو جاتی ہیں اسپائکس, تو وائرس آپ اگر انہیل بھی کر لیتے ہیں تو وائرس انٹر نہیں ہو پائے گی آپ کی باڈی میں, کیونکہ اس نے ان اسپائکس نے جا کے اٹیچ ہونا ہے ایک پروسیس کے ساتھ ACE2 ریسیپٹر جو ہمارے برونکیل ٹری میں ہیں, سانس کے اندر نالیوں میں ہیں. تو جب وہ یہ اسپائک پروٹینز آپ کی ڈیمیج ہو جائیں گی وائرس کی تو وہ نہیں. تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ اگر وائرس انٹرنلی میوٹیٹ ہو جائے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ میوٹیشنز اتنی سگنیفیکنٹ ہمارے خیال میں ابھی نہیں ہوئی, کیونکہ RNA وائرس کی جو میوٹیشنز اس وائرس کی پاسبلٹی ہے کہ میوٹیٹنگ پوزیشن وہ 39,000 ہیں. تو اگر یہ ہو بھی گئی ہیں تو یہ بہت پرسنٹیج میں تھوڑا ہے. جو باقی اس میں جو ویریئنٹس ہو رہے ہیں, جیسے ابھی B117 کی بات ہوئی جو UK میں, یہ ایکچولی شروع ہوا ساؤتھ افریقہ سے, وہاں سے اٹلی, اور پھر یہ آسٹریلیا میں بھی موجود ہے اور UK میں. اور جیسے کہا گیا کہ اس کا 70 ٹائمز پوٹینشیل زیادہ ہے ٹرانسمیشن کا, لیکن ویرولنس اس کی اتنی ہی ہے, ویرولنس نہیں بڑھی. اور اس کی ایک اور کریکٹرسٹک ہے کہ یہ بچوں کو اور ینگ لوگوں کو زیادہ افیکٹ کر رہی ہے, اور یہ اس کی کریکٹرسٹکس ہیں. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اوبیسلی لاک ڈاؤن ہو گیا, UK نے بالکل کوئی فلائٹیں 40 ملکوں نے فلائٹیں روک دیں, اور UK کے اندرونی بھی شہر سے شہر بھی ٹریفک انہوں نے روک دی, بہت اچھا کیا. لیکن اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو ووہان میں بھی یہی کچھ کیا گیا تھا جب یہ آئی تھی, اور امید یہ تھی کہ یہ ووہان تک ریسٹرکٹ ہوگی, تو بالکل نہیں ہوئی. چائنا میں ہوئی, پھر پینڈیمک بنی, پھر تقریباً ساری دنیا کے ملکوں میں, اور ظاہر ہے کہ اب یہ ہے. تو اس کا جو اینڈ ہونا ہے, جو اس تاریخ کا حصہ بننا ہے سائنٹیفکلی اسپیکنگ, تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان کی مرضی سے آئی ہے وائرس, تو ان کی مرضی سے جائے گی. وہ یہی ہے کہ جب ہم ہرڈ امیونٹی کریٹ کر لیں گے, اور ہرڈ امیونٹی کریٹ ہونی ہے جب ہم 75% اپنی آبادی کو ویکسینیٹ کر لیں گے, جس میں اوبویسلی پاکستان کی ریسورسز دیکھتے ہوئے کم از کم 3 سال لگیں گے. تو 3 سال ہمیں زندہ رہنا پڑے گا کہ ہم ویکسین سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو جو ہماری انیشیل رپورٹس ہیں جو ان 14,000 میں, جن میں ہمارے گورنر صاحب شامل ہیں, چودھری سرور صاحب, بہت سارے آرمی چیفز اور آرمی کے جنرل شامل ہیں, بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں نے لگوائی, مختلف لوگوں نے معاشرے سے لگائے. تو ان میں ہم نے دیکھا کہ سیف بہت ہے. صرف 5% کو چھوٹا موٹا بخار ہوا, جسم ٹوٹا,
کچھ بھی نہیں دوائی. کسی ایک کو بھی اینافیلیکسس نہیں ہوا اس سے 14 اور کسی کو ہاسپٹلائز نہیں کرنا پڑا. اور جو انیشیل ہماری اینٹی باڈی رسپانس آئی ایس اینٹی باڈی جن کو ہم نے الائزا 3 کے ساتھ انالائز کرتے ہیں وہ بہت اچھی ہے. یعنی کہ کٹ آف اس کا 0.8 ہے, وہ 250 سے بھی ابو گئی, یعنی کہ 300 گنا زیادہ 350 گنا زیادہ اینٹی باڈیز بنی. اب یہ کہنا کہ ہمارے پاس 4 مہینے کا 4.5 مہینے کا ایکسپیرینس ہے کہ یہ کب تک رہتا ہے ٹیٹر, یہ مشکل ہے. اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ کون سا ٹیٹر پروٹیکٹیو ہوگا, لیکن اوبویسلی دی ہائر دی بیٹر. تو یہ پاکستانیز میں جو اچھی چیز ہے میرا خیال ہے, لائٹ امید کی کرن ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل, وہ یہ ہے کہ ویکسین ویری ویل ٹالریٹڈ ہے. اور جہاں تک اوور آل ویکسینز کی آپ بات کریں تو 100% تو کوئی بھی ویکسین نہیں, بالکل ایسا ہی ہے سر. دے آر ویئرنگ فرام 90 to 96%, 97. ابھی جو امریکہ میں کل ایک ٹرائل شروع ہوا ہے, وہ اس میں موڈرنا کی ایک رائٹ بازو میں لگ رہی ہے اور لیفٹ میں سپوتنک 5 لگ رہی ہے. تو ابھی یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ آپ 2 مختلف قسم کی ویکسینز کو کمبائن کر کے لگائیں ڈیفرنٹ سائٹس پہ, تو اس کے بہتر امیون رسپانس آئے اور بہتر اینٹی باڈی پروٹیکشن. یو کے کی چونکہ ہم بات کریں, ڈاکٹر عثمان خان صاحب ہمارے ساتھ یو کے سے موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب یو کے کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ہمارے جو یہاں پر خبریں وہ تو یہی بتا رہی ہیں کہ جو ایک نئے قسم کا ایک وائرس وہاں پر آیا ہے, اس کی وجہ سے خاصی وہاں پر تشویشناک صورتحال بھی ہو گئی ہے اور سخت قسم کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے. آپ بتائیے گا کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ؟ ہاں جی, دیکھیں, السلام علیکم. یو کے میں ابھی تک 2 ملین کنفرم کیسز ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے, اور 67,000 لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. یہ جو کل کی فکر ہے ہماری گورنمنٹ کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پہلی پیک جو اپریل میں ہوئی تھی, پھر اس پہ لاک ڈاؤن ہوا, وہ جب کھلا تو انفیکشن جولائی میں پھر رائز کرنی شروع کر دیں, پھر ریٹ آف گروتھ بڑی ریپڈلی انکریز ہوا سپٹمبر اکتوبر میں, پھر انہوں نے نومبر میں لاک ڈاؤن کیا تو وہ پھر واپس ہو گیا. اب یہ ہے کہ یہ جو نیو ویریئنٹ اس کا نکلا ہے کرونا وائرس کا, وہ اٹ از اسپریڈنگ ویری ریپڈلی دین اوریجنل ورژن. لیکن یہ ہم بالکل بلیو کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ کوئی اتنا خطرناک نہیں ہے. جو میرا مطلب ہے کہ یہ جو اوریجنل کرونا وائرس آیا تھا اس سے زیادہ خطرناک یہ بالکل نہیں ہے. اس وقت بیکاز وہ انفیکشن بڑی ریپڈلی رائز کر رہی ہے, تو لنڈن, ساؤتھ ایسٹ اور ایسٹ آف انگلینڈ میں تو بالکل جو ٹیئر 4 والا لاک ڈاؤن ہے وہ شروع ہو گیا. اب یہ مڈ لینڈ میں برمنگم کی طرف اور نارتھ کی طرف بھی آ رہا ہے, لیکن اس وقت مڈ لینڈز میں اور نارتھ میں کیسز کم ہیں. ویلز میں ہر 2 ہفتے بعد کیسز ڈبل ہو رہے ہیں. اسکاٹ لینڈ اور ناردرن آئرلینڈ میں بھی کیسز بڑھ رہے ہیں, لیکن ذرا سلو ہیں, اتنے زیادہ نہیں ہے وہاں کیسز بڑھ رہے. اب دیکھیں کہ ہماری جو ڈیلی کیسز جب ہو رہے تھے پچھلی دفعہ, تو اس وقت ہماری جو 16 مارچ کے بعد جو ہماری جو ڈیتھ ہو رہی تھیں انگلینڈ میں, یو کے میں, وہ 750 اور 900 کے درمیان تھیں. لیکن اب وہ دے آر اباؤٹ 450 7 ڈے ایوریج جو ہے. تو اس کا مطلب یہ آلموسٹ ہاف ہے. اور سارے سائنٹسٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ آلسو یہ اسپریڈ بڑا ریپڈلی کر رہا ہے. اور یہ جو پہلے آپ کے ڈاکٹر صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ینگ لوگوں میں زیادہ آ رہا ہے, آلدو یہ بڑی ایزلی ٹرانسمیٹب ہو رہا ہے. لیکن ایسا کوئی بھی ایویڈنس ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ یہ سیویئر ڈیزیز کوز کر رہا ہو, یا اس کی وجہ سے ہاسپٹلائزیشن زیادہ ہو رہی ہو, یا یہ پہلے وائرس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے. اور ہمارے جو چیف میڈیکل آفیسر نے بھی یہی کہا ہے کہ وین دا وائرس چینجز اٹس میتھڈ آف اٹیک, ظاہری بات ہے دین وی مسٹ چینج آر میتھڈ آف ڈیفینس. تو اس لیے بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے.
और सिर्फ एक दिन जो क्रिसमस का डे है, सब लोगों को इजाजत है कि वो एक दूसरे से मिल सकेंगी। मतलब ये है कि फैमिली एक दूसरे से मिल सके, और उसके बाद बॉक्सिंग डे से फिर वो फुल लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो इसका जो स्ट्रेन का जो परमिसिबल रेट है वो 70, ये कह रहे हैं कि 70% मोर ट्रांसमिसिबल है एज कंपेयर टू ओरिजिनल वायरस। तो ये बड़ी कमाल की बात है। लेकिन ये स्पेन में भी इसका नया वेरिएंट निकला और ऑस्ट्रेलिया में भी निकला है। लेकिन बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद वो यूके के लोग वहां गए थे, इसी वजह से ये फैला। अभी तक वैसे हमें इस वायरस का भी अभी कोई सॉलिड रीजन उसके सामने नहीं पता। हाँ अभी तक वी आर इन द डार्क टू सम एक्सटेंट। ठीक है। वैक्सीनेशन यहाँ शुरू हो चुकी है। अच्छा। 5 लाख, कल तक 5 लाख लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं हम लोग, 500,000 जिनको बोलते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एम ये है कि हर हफ्ते में वो 1 मिलियन वैक्सीनेट कर सकें लोगों को। तो प्लान ठीक है सर। एक्चुअली आवाज़ में कुछ इशू आ रहा है, तो माजरत चाहूँगी आपसे। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान खान साहब, आप हमें यूके से बता रहे थे वहाँ पर इस वक्त असल सूरत हाल है क्या। प्रोफेसर अतार साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सही, जैसे हम एक चेंज की बात कर रहे हैं कि ये एक नई किस्म की, जैसे अभी डॉक्टर उस्मान खान साहब भी हमें सारी डिटेल में बता रहे थे, उसके ऊपर भी डिटेल में पहले भी बात हो चुकी। तो ये जो अब इसमें चेंज आया है, क्या जो उससे पहले वैक्सीन बन चुकी है, लोगों को लग भी रही है, तो क्या नई वैक्सीन की ज़रूरत होगी या इसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे जो पहले से वैक्सीन लग रही है? हाँ जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप कि आजकल जो बर्निंग इशू यही है कि वेदर जो वैक्सीन बन गई हैं वो इफ़ेक्टिव होंगी कि नहीं। ये ऐसा है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में चेंज आई है वो बड़ी अभी समझें कि अगर 6 हैं तो उनमें एक जगह चेंज आई है जो जहाँ जाके अटैचमेंट होती है विद द रिसेप्टर के साथ, तो वो उनमें एक जगह चेंज आई है। तो अभी तक बहुत ज़्यादा, क्योंकि वायरस की सरफेस पे जो एपिटोप होते हैं वो मल्टीवेलेंट होते हैं, वो एक कोई मोनोवेलेंट नहीं। अगर मोनोवेलेंट होती तो फिर वैक्सीन फेलियर होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि एपिटोप उनकी जो सरफेस होता है बी जो सेल है उस पर टी सेल पे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये वैक्सीन अभी इतनी जल्दी फेल नहीं होंगी, क्योंकि अभी आप जब देखें कि 1 साल में जो चेंजेस आई हैं वो कोई 23 चेंजेस आई हैं इसमें, और अगर इसी रेट से ये वायरस चेंज होता रहा तो इसके लिए अभी 2-3 साल ये वैक्सीन इफेक्टिव रहेगी, ये मेरा ख्याल है, कोई इशू नहीं होगा। ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, यही सवाल अगर मैं आपकी जानिब लेके आना चाहूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं कोरोना के, उनको किस तरह डील किया जा रहा है मेडिसिन वाइज? उनको कौन सी मेडिसिन लगाई जा रही है? पहले तो ट्रायल चल रहे थे कि ये लगा दी जाए, ये लगा दी जाए, या सिर्फ इसका वैक्सीन ही हल है? देखें, फॉर्चुनेटली कि अब हमारा एक्सपीरियंस तकरीबन कोई 8-9 महीने का पाकिस्तान में हो गया इनको ट्रीट करने का, और इंटरनेशनली ऑलमोस्ट 1 ईयर का है। और इसमें हमने काफ़ी सीखा है। पहले कि हमें वाकई, जैसे आपने कहा, एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज़ थी, लेकिन अब कुछ एविडेंस बेस्ड थेरेपीज़ भी हैं। जैसे रिकवरी ट्रायल में हमें पता चला कि स्टीरॉइड्स, खासकर डेक्सामेथासोन का इफ़ेक्ट अच्छा है। इसके 2 पार्ट्स हैं बेसिकली इस डिज़ीज़ के, कि जो मेजॉरिटी है वो तो स्पॉन्टेनियसली रिकवर कर जाते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। कोई तकरीबन 9 से 11% लोग ऐसे हैं, ख़ासकर जो उम्र रसीदा लोग हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले ही अंडरलाइंग है, कोमोबिडिटीज़ हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनमें चांस ये ज़्यादा है कि उनमें सीरियस डिजीज़ हो। और सीरियसनेस इसकी 2 पैरामीटर से होती है। एक तो ब्लड में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, जिसको हम DIC कहते हैं, कि कंजम्पशन को एग्लोपैथी हो जाती है और क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स फालिज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लिवर और किडनी डैमेज हो जाता है। दूसरा, ये नमोनियाज करती है, इन्फेक्शन करती है लंग्स में, और ये नमोनियाज जो इससे होते हैं, इसके ऊपर फिर बैक्टीरियल नमोनिया हो जाता है, और ये बहुत जल्दी ही सोजिश कर देती है लंग्स में, और जो लंग्स की कैपेसिटी टू ट्रांसफ़र ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ब्लड वो ख़त्म कर देती है, हाइपोक्सिया हो जाता है।
اور جس کو ہم نان کارڈیوجینک پلمونری ایڈیما بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ فائبروسس لنگ کا بہت جلدی سیٹ ان ہو جاتا ہے. اور ابھی ہمیں بہت ساری ایکسپیریمنٹل تھراپی سے ہم نے لوکل کوئی 39 ٹرائلز کیے ہیں مختلف دوائیوں کے. بہت ساری ایسی پرانی دوائیاں ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ اس میں اس وائرس کے اگینسٹ بہت اچھا افیکٹو ہے. جیسے پلازما تھراپی سے شروع کیا ہم نے، اس کی پبلیکیشن بھی کی. پھر ہم نے انفلیکسی میب اینٹی سائٹوکائن جو سوزش والے مولیکولز لنگز میں اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے اگینسٹ جو دوائیاں ہیں، جیسے انفلیکسی میب ہے، ٹورسیلی میب ہے، ان کو کیا یوز. اسٹیرائڈس کو کیا، پھر اینٹی وائرل ڈرگس کو کیا. پھر ہماری اپنی ایک اسٹڈی تھی 69,000 پیشنٹس کی، جس میں 35,000 ہو بھی چکے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پروٹیکٹ ٹرائل، پاکستان رینڈمائزڈ آؤٹ کم کلینکل ٹرائل ان کرونا وائرس ٹریٹمنٹ. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایزیتھرومائسین، ہائیڈروکسی کلوروکوین اور تیسری اوسلیٹماور جو اینٹی وائرل ہے، ان کو کمبائن کر کے بہت اچھا ہمیں افیکٹ ملا. تو ہمیں کافی حد تک اس میں سمجھ بھی آ گئی، کافی ایویڈنس بیسڈ تھراپیز بھی آ گئیں، کچھ گائیڈ لائنز بھی بن گئی. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس کو امپاور کر لیا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا. ابھی بھی موٹیلٹی ان ایکسیپٹیبلی ہائی ہے. اور عجیب چیز یہ ہے کہ اس وائرس کے ڈائنامکس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں اور اس میں ہوسٹ رسپانس بھی چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہمیں پتہ ہے پچھلی جب شروع ہوئے تھی یہ تو اٹلی بہت زیادہ موٹیلٹی تھی، اور اسپین میں بہت زیادہ موٹیلٹی تھی، اور ایران میں. اب یہ ہاٹ اسپاٹ شفٹ ہو کے اس وقت جو ہائیسٹ موٹیلٹی کنٹری ہے وہ میکسیکو بن گیا، جہاں پہ ہمارے الحمدللہ ابھی بھی 3% موٹیلٹی ہے، لیکن وہاں پہ اس وقت 13% کے قریب ہے. تو یہ ابھی ڈیولپنگ سچویشن ہے اس وائرس کی، اور ہم ہر وقت اس کی کوئی مختلف چیز دیکھتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام گورنمنٹس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ان کو یہ اپنی پالیسیز ریویو کرنی چاہیے کہ اگر جیسے اراؤنڈ اگر آپ ٹوٹل دیکھیں تو اس میں 7 کروڑ لوگ دنیا میں مبتلا ہوئے ہیں، اور 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ کے قریب ہوئی ہیں ڈیتھ. پاکستان میں تقریباً 10,000 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. تو یہ 3rd ورلڈ وار اس کو کہنا غلط نہیں ہوگا. اور میرا خیال میں کہ اگر ہم سوچیں تو ترجیحات لیڈرز کی اور گورنمنٹس کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ، مائکروبس پہ کنٹرول پہ اور سرولنس پہ خرچیں پیسے، رادر دین کہ وہ بامبس پہ خرچیں. بیکاز آئندہ میرا خیال ہے کہ بام اتنے لوگ نہیں مارے گا جتنے مائکروبس ماریں گے. تو اگر واقعہ ہی ہم نے اپنے لوگوں کو بچانا ہے تو ہمیں اسٹریٹجی اپنی ریوائز کرنی چاہیے کہ ہمیں ہیلتھ انفراسٹرکچر پہ زیادہ خرچنا پڑے گا. ایسا ہی ہے بالکل. ڈاکٹر بابر رضا خان صاحب ہیں کینیڈا سے، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام میں. بڑی اچھی بات ہے کینیڈا کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ پینڈیمک جو ہے وہ بڑا کنٹرولڈ ہے. تو سر اس کی کچھ ریزنز ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے، وہ کتنی اہم ہے کرونا کو لے کر، فیچرز کیا ہیں سر اس کے؟ السلام علیکم جی. میں سب سے پہلے بات کروں گا، آپ نے بات کی کہ کینیڈا میں اس کا کنٹرول کیسے کیا گیا. تو جس وقت یہ پینڈیمک شروع ہوئی فوراً ہی ہمارے ملک میں ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی، اس کو ہم کہتے ہیں کووڈ-19 ایڈوائزری کمیٹی. اس واز ہیڈڈ بائی دی پرائم منسٹر اینڈ سپورٹڈ بائی مور دین 300 سائنٹسٹ. تو انہوں نے بڑا افیکٹو کام کیا، اور سب سے پہلے ماس ایجوکیشن کی گئی لوگوں کی، اور اس کے بعد ایس او پیز ڈیزائن کیے گئے کہ جس سے وائرس کے اسپریڈ کو اور ٹرانسمیشن کو روکا جا سکے. فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹس اینڈ دین ٹو دا سٹی گورنمنٹس، سب نے ایک یونیفائڈ کوہیسو پالیسی اپنائی، اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہم اس پینڈیمک کو کنٹرول کرنے میں بہت حد تک کامیاب رہے. اس کے باوجود کہ ہمارے پاس ایجنگ پاپولیشن تھی، لیکن ہمارا ڈیتھ ٹول باقی دنیا کی نسبت بہت کم رہا. اور اس میں جو ہے مین پبلک کی اویئرنیس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا. ڈیجیٹل ایپس بنائی گئیں، انٹرنیٹ کا بھرپور استعمال کیا گیا.
اور یہ وجہ ہے کہ کینیڈا میں لوگوں کا ایک تو یہاں پہ ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں نے فلی کمیونیکیشن میں آ کے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا، اور وی آر پراؤڈ آف اٹ کہ ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا دنیا۔ صحیح۔ باقی سر آپ کی بک کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے۔ جی میری بک کے بارے میں، بک کا جو نام ہے اس کو ہم کہتے ہیں کووڈ-19 دی پینڈیمک آف 21st سینچری۔ اس کا آئیڈیا اس طرح کنسیو کیا گیا کہ جس وقت یہ پینڈیمک شروع ہوئی تو پوری دنیا میں بہت زیادہ گیپس تھے، کیونکہ ایک نئی انفیکشن تھی۔ آلسو اس سے پہلے ہمیں 6 کرونا وائرس کی انفیکشن جو ہے وہ میڈیکل لٹریچر میں اور 30 کے قریب ویٹنری لٹریچر میں ریکارڈڈ تھی، لیکن جب یہ پینڈیمک پھیلی تو بہت زیادہ گیپس تھے میڈیکل انفارمیشن میں۔ اس کو فل کرنے کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ پوری دنیا میں جتنی ریسرچ ہو رہی تھی، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ریسرچ پیپرز، ان کو میں نے کریٹیکلی ریویو کیا، اور کریٹیکلی ریویو کرنے کے بعد ان کے اندر جتنے گیپس تھے ان گیپس کو کور کر کے میں نے ایک کنسنسس ڈاکیومنٹ بنایا، جو ڈاکیومنٹ کے اس وقت ہماری گورنمنٹ اور بہت ساری اور گورنمنٹس کے لیے ایک جو ہے وہ رہنمائی کا کام کرتا ہے۔ اور پھر اس ڈاکیومنٹ کو ہم نے اب بک کی شکل دی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ منتھ اس کا لانچ جو ہے وہ لاہور میں ہوگا، اور اینڈ آف جنوری میں، اور فیبرری کے فرسٹ ویک میں اس کا لانچ جو ہے وہ ٹورنٹو میں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بابر رضا خان صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ پروفیسر طاہر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، ری انفیکشن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ری انفیکشن اب شروع ہو گئی ہے پاکستان کی، اسپیشلی ہم بات کر رہے ہیں، تو کیا یہ خطرناک ہے اتنی ہی یا پھر اس سے سیف ہے؟ نہیں، ری انفیکشن تو کبھی بھی مطلب سیف تو نہیں کہتے، لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے پہلے ایک ڈیزیز ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ وہی ڈیزیز ہو گئی، تو اس کا مطلب ہے کچھ چینجز آئی ہیں آئدر ان دا وائرس میں، یا کچھ چینجز ہمارے امیون سسٹم میں جو ہے، یا میرا امیون سسٹم اتنا ویکن تھا کہ وہ سیکنڈ ٹائم اس کو نہیں کر سکا۔ تو یہ ری انفیکشن کے کیسز پاکستان میں بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے کوئی 1-2 ماہ پہلے میں نے ہماری میٹنگ ہوئی تھی پرائمری سیکنڈری کی ہیلتھ میں، تو وہاں بھی 4 کیسز رپورٹ ہوئے تھے ایٹ دیٹ ٹائم پہ، لیکن وہ ہم نے جب ان کا لوگوں کا انٹرویوز کیا تو وہ ٹرولی ری انفیکشن نہیں تھا۔ ایک ریسنٹ کل ہی کیس دوبارہ رپورٹ ہوا ہے، وی آر گوئنگ فار کہ دیکھیں اس کو کہ جو پہلا ٹیسٹ ہوا تھا اگر اس کی ہمیں سی ٹی ویلیو جو ہے وہ مل جائے، اور جو ابھی ہوا اس کی سی ٹی ویلیو مل جائے، تو میرا اپنا پروگرام ہے کہ اگر ہم یہ مل جائے اور یہ ساتھ یہ سیمپل بھی مل جائے، ول گو فار دا سیکوینس کے لیے اس کے جائیں گے کہ اس کے این جی ایس ہم کروا کے دیکھیں گے کہ پہلے وائرس میں کیا چینج تھی تو اب کیا چینجز آئی ہیں۔ پہلے بھی آلریڈی میری یونیورسٹی نے ہم نے 5 وائرسز کی این جی ایس کر کے تو این سی بی آئی پہ ڈالی ہوئی ہے۔ اس سے زیادہ ایک اور اچھا کام جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ ہے کہ سیوریج جب ورک پہ جو ہم نے کیا ہے سیوریج پہ، جیسے آپ نے ٹرم یوز کر دی اسمارٹ لاک ڈاؤن، تو ہم نے یوز کرتے تھے ٹرم ایک مائکرو لاک ڈاؤن۔ مائکرو لاک ڈاؤن اس سے بھی چھوٹا ہے، اس میں کیا کیا تھا ہم لوگوں نے کہ پنجاب گورنمنٹ کی فنڈنگ ہے پرائمری سیکنڈری جو ہیلتھ کی ان کی، تو ان سے مل کے ہم نے کیا کہ لاہور کے واسطہ کے جتنے بھی ڈسپوزل پمپ ہیں وہاں سے ہم نے ان کا، پہلے تو ان کا بڑا اچھا سسٹم ہے کہ ان کا بڑے اچھے میپ ہیں اویلیبل ہیں، تو ہم نے ڈسپوزل پمپ سے جو ہے سیوریج واٹر اکٹھا کیا اور دیکھا کہ وہ اس میں وائرس ہے کہ نہیں ہے، اب وی فائنڈ کہ اس ہمیں وہاں وائرس مل گیا، اور اس سے پھر ہم نے بیک ٹریکنگ کرتے ہوئے ہم لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئے کہ اس گھر سے یہ وائرس آ رہا ہے۔ تو ہم نے گورنمنٹ کو یہ آئیڈیا دیا تھا کہ وی شوڈ گو فار دا مائکرو لاک ڈاؤن سے، تو اس کو سیوریج واٹر جو ڈیٹا اس کو یوز کیا جائے۔ تو ابھی بھی میری ریکویسٹ یہی ہے کہ گورنمنٹ کو کہ اگر وہ ہمیں کہے تو ویسے تو ہم نے کر رہے ہیں کام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، لیکن اگر وہ اس کو سیریسلی یوز کرنا چاہیے تو وی کین گو ٹو دا ایون گھر کا ایگزیکٹ گھر تک پہنچ سکتے ہیں کہ جی۔ اچھا پروفیسر جاوید صاحب، اس سے پہلے جب ہم ویکسین کے اثر کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ مطلب اس کے بڑے اچھے ایفیکٹس ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہمیں اس طرح کا ایسا نظر نہیں آیا۔ اچھا سر، جب ایک دفعہ ویکسین جو ہے وہ انجیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اثر کتنے عرصے تک رہتا ہے، دوبارہ اس کو کب لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جب ہم انجیکٹ کر دیتے ہیں ویکسین، خاص کر جو ابھی ہم جس کی اسٹڈی کر رہے ہیں جی، تو اس کی جو رسپانس اینٹی باڈیز کی وہ 28 دن میں آتی ہے، وچ مینس کہ 28 دن اس کو لگتے ہیں کسی حد تک اینٹی باڈیز بنانے کے، اور جو ہمارے پاس ابھی تک ڈیٹا ہے وہ تقریباً 4.5 ماہ کا ہے، اتنی دیر ہوئی ہمیں
یہ اسٹڈی کرتے ہوئے. تو اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ یہ کتنی دیر رہے گا. اچھا. لیکن ایک اور اسٹڈی ہم شروع کر رہے ہیں جس میں ہم 1-2 مہینے کے بعد ایک اور ڈوز دے رہے ہیں انجیکشن کی. اچھا. تو اس کا بھی ہائپوتھیسس یہی ہے کہ ہمارا ابھی اس وقت جو ہمارا خیال ہے کہ جتنی ہائر اینٹی باڈی ٹیٹر ہوگا آپ کا اتنا ہی آپ ویل پروٹیکٹڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہ اینٹی باڈیز ایس پروٹین اینٹی باڈیز ہیں, یہ وہ IgG اینٹی باڈیز نہیں ہیں جو آپ کو بیماری کے بعد ہوتے ہیں. یہ IgM, IgG اور IgA یہ 3 قسم کی اینٹی باڈیز بنتی ہیں جب آپ, اور یہ ایس پروٹین اینٹی باڈیز ہیں, اسپائک پروٹین. ٹھیک ہے. اس میں جو آپ نے سوال کیا کیونکہ یہ ایس پروٹین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اگر وائرس انٹرنلی میوٹیٹ کر جائے, اگر اس میں ڈیفینیٹ کوئی, جیسے میں نے کہا اس میں 39,000 میوٹیٹنگ پوزیشنز ہیں, تو وہاں میوٹیٹ کر جائے تو ہم وائرس کو اندرونی طور پہ تو نہیں ڈیمیج کر رہے, ہم تو صرف اس کا جو میکنزم ہے انٹری ٹو دی باڈی ریسیپٹرز ان کو ختم کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے موسٹ لائکلی اس کا جو موڈ آف انٹری انٹو باڈی یہی رہے گا, چاہے میوٹیٹ کر بھی جائیں گی خدا نہ خواستہ. تو ٹھیک ہے. تو یہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم احتیاط کریں, اور اس وقت ہمیں سب کو ایز اے پوری دنیا کے انسانوں کو یہ ٹائم گین کرنا چاہیے اپنے آپ کو بچا کے, اور ایک دوسرے کو ارد گرد کے لوگوں کو بچا کے, کہ مؤثر ویکسینیشن پروگرام شروع ہو جائے تاکہ ہرڈ امیونٹی کریٹ ہو جائے. تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ابھی یہ جنگ تھوڑی سی جیت رہے ہیں. ابھی تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس کے نزدیک بھی ہیں. تو اس لیے اس وقت تو ہمارے جو پریکٹیکل ایشوز ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم SOPs کو اپنی زندگی میں لائیں, اور جو بیہیویئرل چینج ہمیں چاہیے وہ لائیں. کچھ دیر کے لیے سیاست کو خیر آباد کہہ دیں, جلوسوں کو خیر آباد کہہ دیں, 6 ماہ 1 سال ان کو چھٹی دے دیں, تاکہ فریز کر دیں یہ ساری ایکٹیویٹیز. شادیاں اگر آپ سنت کے مطابق کریں بجائے ہزار بندوں کی, اور ریسٹورنٹ وغیرہ جو یہ پوری زندگی پڑی ہے آگے بھی, اور پیچھے بھی آپ یہ کام کرتے رہیں, تو کچھ دیر اللہ تعالیٰ نے آزمائے ہیں آپ کو, تو اللہ کی آزمائش اسی لیے آتی ہیں. اپنے لیے کرنی ہے, آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو سوچیں. تو اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں, آپ کو اگر ہے یہ بیماری اور آپ کیری کر کے کسی پارٹی میں, کسی جلسے جلوس میں چلے جائیں, کسی مسجد میں وہاں لوگوں کو انفیکٹ کر دیں, تو دیکھیں یہ بھی بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہوگا. کیونکہ ہمارے دین میں تو یہ ہے جس نے ایک زندگی لے لی اس نے انسانیت پوری خراب کر دی. یہ تو بہت بڑی ہم پہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہمیں ذرا سی علامات ہیں, اور اس بیماری کی سب سے جو ڈسیپٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریباً 25 سے 30% لوگوں کو کوئی علامات ہی نہیں ہوتی, اور وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا یہی حل ہے کہ ہم ہائی انڈیکس آف سسپیشن رکھیں, اور دور بیٹھیں, اور ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملائیں, گلے نہیں ملیں, تاکہ کوئی بھی کیری کر سکتا ہے یہ وائرس, اور وہ دوسرے کو پھر لگا دے گا. بالکل صحیح. اچھا سر, یہی بات میں آپ کی جانب لے کے آنا چاہوں گی. میرا خیال ہے یہ ابھی بہت سارے ابہام ہیں, ظاہر ہے جب تک اس کے اوپر ریسرچ مکمل نہیں ہو جاتی, جب تک کہ کمپلیٹلی اس کی چیزیں سامنے نہیں آ جاتی, بہت سارے سوال ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں ہیں, پرسنلی میرے بھی ہیں. سر جیسے ابھی سر نے کہا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر علامات ظاہر نہیں ہوتی ہیں انیشیلی, تو ایسا بھی ہے کہ وہ ان کو یہ انفیکشن ہوتی بھی ہے اور وہ کنٹرول بھی کر جاتے ہیں, اور ان کو پھر ہاسپٹلائزیشن یا میڈیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینس ہے سر, امیون سسٹم کا ڈفرینس ہے یا کیا ہے؟ پہلے تو یہ بات کہ ایسا ہوتا بھی ہے. نہیں ایسا بالکل ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا, آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے بالکل, کہ بہت ساری پرسنٹیج ایسی ہے جو جن میں اندر ڈیزیز سائلنٹلی چل رہی ہوتی ہے, جن سمٹم لیس ہوتے ہیں, ان میں کوئی سمٹم آتا بھی نہیں ابھی بھی. اچھا سر, اس کی کیا ریزن ہے؟ مطلب ان کا امیون سسٹم سٹرونگ ہے. یہ 2-3 ریزن ہو سکتی ہیں کہ نمبر آف پارٹیکل وائرس کے کتنے گئے ہیں میرے اندر, کہ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا امیون سسٹم کا رسپانس کہتا ہے, میری ڈائٹ کیسی ہے, میری جو ہے وہ, یہ چیزیں ساری کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے اندر. اس میں ایک اور بات ڈاکٹر صاحب جو کر رہے تھے, میں اس میں تھوڑی سی مطلب کرنا چاہوں گا کہ ایکچولی یہ جو ویکسین کینسائنو جو آئی ہے ڈاکٹر صاحب کی جو ٹرائل کر رہے ہیں, اس کی جو ہے ایڈینو وائرس جو ہے اس کی بیک بون یوز کی ہے انہوں نے, ایڈینو وائرس 5 کی. اس کے اندر انہوں نے ایک ہے پروٹین جو میں کہہ رہا تھا سرفس پروٹین ہے, وچ از ایس پروٹین ہے, اس کا جین کاٹ کے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے.
یہ وائرس جب جاتا ہے باڈی کے اندر یہ جا کے ریپلیکیٹ کرتا ہے، جیسے جیسے وہ ریپلیکیٹ کرتا ہے تو اس کی جو ہے ایس پروٹین جو ہے کہ اگینسٹ ایس جو ہے وہ بھی بنتی ہے، ایس پروٹین بھی بنتی ہے۔ اب ایس پروٹین جو ہے وہ ایکٹ ایز اے اینٹیجن کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے، اس کے اگینسٹ جو اینٹی باڈیز ہمیشہ بنتی ہوتی ہے وہ آئی جی ایم، آئی جی جی، آئی جی اے جو بنتی ہوتی ہے، سرف جو مطلب سیکریٹری چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر آئی جی آتی ہوتی ہے۔ پہلا امیون رسپانس جو ہے ہمیشہ آئی جی ایم کا آتا ہوتا ہے۔ آئی جی ایم جو ہے وہ پینٹامیرک ہوتی ہے، مطلب اس کے سمجھیں کہ 5 ہاتھ ہوتے ہیں، 5 ہینڈز ہوتے ہیں اس کے، کہ وہ 5 کیونکہ وہ انیشلی آ رہی ہوتی ہے، شروع میں آنا ہے تو کیونکہ زیادہ پہلے وائرس ہوتا ہے یا بیکٹیریا پہلے زیادہ ہوتا ہے تو اس نے اس ایکیوٹ انفیکشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو اس کے 5 ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن اس کی ہاف لائف کم ہوتی ہے، کوئی اتنی زیادہ۔ اس کے بعد پھر سوئچنگ اوور ہوتی ہے انٹو آئی جی جی میں، جس کی ہاف لائف زیادہ ہے لیکن وہ مانومیرک یا ڈائی میرک ہوتی ہے کہ اس کے 2 ہاتھ ہیں، اب اس نے 2 ہاتھ سے بیکٹیریا وائرس کو پکڑ کے مارنا ہوتا ہے۔ تو بنتی آئی جی ایم اور آئی جی جی یہی بنتی ہیں، اگر سرفس پہ آپ دیں گے تو اگر بنے گی تو آئی جی اے بنے گی، آئی جی ای ہے، آئی جی ڈی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ بہت اچھا سمجھایا سر آپ نے، بڑا اچھا۔ اچھا پروفیسر جاوید صاحب، کچھ فوڈ سپلیمنٹس بھی ہم لوگ سن رہے ہیں کہ جی ڈفرینٹ کنٹریز بنا رہی ہیں اس کے لیے، کچھ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ فیک ہے، وہ سر کتنی افیکٹو ہیں بھی یا نہیں؟ دیکھیں ان چیزوں کا کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے۔ کلونجی جس میں سٹائیویا جس کا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس میں ہم نے اسٹڈیز کی ہیں، اس کے کنین لائک افیکٹس ہیں، اس کی جو بائنڈنگ ہے وائرس کی ٹو ACE2 ریسیپٹرز ان میں وہ کمپیٹیٹیو انہیبیشن کرتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت تھوڑے ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ کویکسٹین پہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئیں، زنک پہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئیں جو کافی اچھی ہیں، کرکمن جو کہ ایک ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے، انگریڈینٹ ہے اس کا ہلدی کا، اس کی کچھ اچھے افیکٹس آئے، لیکن وہ کوئی ایسی بریک تھروز نہیں ہیں کہ جو ہم کہیں کہ بڑی قابل ذکر ہیں۔ امیون سسٹم دیکھیں اس میں یہ سمجھنے والی بہت بڑی چیز ہے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں امیون سسٹم آپ کا پاورفل ہو جائے گی، ایکچولی یہ وائرس تو اتنا ڈیمیج نہیں کرتی باڈی کو، بلکہ کرتی نہیں ہے۔ اٹ از یور باڈی ریئیکشن ٹو دی وائرس جو آپ کو کل کرتا ہے۔ اگر آپ کا امیون رسپانس زیادہ ہوگا تو وہ زیادہ ڈیمیج آپ کو کرے گا، بیکاز کراس ری ایکٹیویٹی کرتی ہے، انفلیمیشن زیادہ ہوتی ہے، آپ کی باڈی جب وائرس کو ریجیکٹ کرتی ہے تو اتنی زیادہ سوزش پیدا کر دیتی ہے، اینٹیجنسٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے اس وائرس کی کہ وہ ٹیشو ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے، ایڈیما شروع ہو جاتا ہے، انفلیمیشن شروع، اور اسی لیے جس کو ہم نام دیتے ہیں اپنی زبان میں سائٹوکائن سٹرام، کہ یعنی سوزش کی آندھی آ جاتی ہے، اور پھر ہم اس کو روکنے کی اسٹیرائڈ سے کوشش کرتے ہیں، پھر جو انڈیویجول سائٹوکائنز ہیں انٹرلیوکن 1، 6، 12 ان کو بلاکرز دیتے ہیں، TNF الفا کو بلاک کرتے ہیں ود انفلیکسیمیب۔ تو اس لیے یہ آپ کا امیون جو رسپانس ہے اپروپریٹ ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، آپ کو بڑھانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ دیکھیں زیادہ موبیڈیٹی ہوتی ہے آپ کے کو موبیڈیٹیز جن کو ہیں، شوگر، بلڈ پریشر، تو اس پینڈیمک میں دیکھیں یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ یہ اس کی آؤٹ کم ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی وائرس آپ نے کتنی انہیل کی، ڈوز کتنی ہے، اور آپ کے ریسیپٹر کتنے ہیں جس پہ یہ بائنڈ ہوئی، یعنی ACE2۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ACE2 کی پاپولیشن ڈفرینٹ لوگوں میں ڈفرینٹ ہے، عورتوں میں وہ کم ہے، آدمیوں میں زیادہ ہے، اسموکرز میں زیادہ ہے، وچ مینس کہ وائرس کی بائنڈنگ زیادہ ہوگی۔ سملرلی جن کو بلڈ پریشر ہے، کیونکہ ACE2 بلڈ پریشر میں اپ ریگولیٹڈ ہے، اور یہ بہت زیادہ اپ ریگولیٹڈ ہوتے ہیں ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں جن کو ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے جن کو یہ پرابلمز ہیں وہ ان پرابلمز کا علاج کر کے رکھے، تاکہ اگر وہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں تو اس کو بہت بہتر طریقے سے وہ ہینڈل ان کا سسٹم کر سکے گا۔ ادروائز شوگر کنٹرول نہیں ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہے، ہارٹ فیلئر چل رہا ہے تو مشکل ہے۔ بالکل صحیح، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، آپ نے وقت دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر طاہر یعقوب صاحب، آپ کو بھی بہت شکریہ، بڑی اچھی اور ہیلدی گفتگو رہی۔ پروگرام کو اگر میں کنکلوڈ کروں یہاں پر تو یہی ہے کہ ویکسین آ چکی ہے 2 کے اور لگنا بھی شروع ہو چکی ہے بہت ساری جگہوں پر، لیکن پاکستان کے معاشی حالات چونکہ ایسے ہیں تو اٹ ول ٹیک ٹائم۔ تو بات وہی ہے کہ آپ احتیاط کیجئے، ماسک ویئر کیجئے، آپ گلوز پہنیے، سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹنس رکھیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کون ہم میں سے جو ہے وہ کیریئر ہے، تو اس لیے اپنی احتیاط رکھیے، اپنے لیے رکھیے، اپنی فیملی کے لیے رکھیے، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے رکھیے، تاکہ ہم لوگ سیف ہو سکیں۔ سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔